औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन मोहतरम, मैं हूँ मोहम्मद अली सराना और गाइडेंस टीवी से आपसे मुखातिब हूँ। सबसे पहले तो मैं यहाँ आज एक ऐसे वाक़ये का जिक्र करूँगा जो अरबों के लिए ख़ुसूसन और मुसलमानों के लिए अमूमन बड़ा अफसोसनाक है। और वो ये है कि अभी चंद रोज़ कबल बहरीन के वली अहद ने अपना दौरा अमेरिका मुकम्मल किया। इस दौरे के दौरान वो वाइट हाउस में सदर ट्रंप से मुलाकात करने भी गए और फिर आलमी मीडिया के सामने जो सूरत हाल हुई वो एक बड़ी अजीब और गरीब और अफसोसनाक सूरत हाल थी। जैसा कि हम जानते हैं कि अमेरिकी सदर ट्रंप जो हैं उन्हें अरब हुकूमतों की जेबों में झांकने का एक वैसे शौक़ है। अमूमन वो उनके असासों के ऊपर गुफ्तगू करते हैं और उनकी कोशिश होती है कि ये चीज़ें जो हैं, ये असासे जो हैं वो किसी न किसी तरीके से अमेरिका को मिलें। तो बहरीन के वली अहद के दौरा वाइट हाउस के दौरान सदर ट्रंप ने एक अजीब व गरीब अंदाज में इस बात का बड़ा हंसते हुए जिक्र किया कि बहरीन के जो असासे हैं वो $700 बिलियन पर मुश्तमिल है और अगले साल ये $718 बिलियन हो जाएंगे और उससे अगले साल ये $738 बिलियन पर मुश्तमिल होंगे, जो कि एक बहरीन जैसे मुल्क के लिए बहुत ज़्यादा है। इस पर बहरीन के वली अहद ने एक सियानी सी हैसियत से वो कहा, जी बहुत ज़्यादा है। ये एक ऐसा रवैया है अरबों का या ये अरब हुकूमतों का, इनके हुक्मरानों का, जिसने अमेरिका और को जो है वो पूरा मौका फराहम किया है कि वो उनके असासों को मुख्तलिफ़ शक्लों में समेट के, चाहे वो असले की फ़रोख्त हो, चाहे वो किसी और शक्ल में हो, वो उनको हड़प कर जाए। ये सूरत हाल हम यहाँ देखते हैं इस तरफ। जबकि बिल्कुल इसके दूसरी तरफ ये एक सूरत हाल जो बिल्कुल एक अलग सूरत हाल है, वो कुछ इस तरीके से है कि अमेरिका अफ़गानिस्तान से जाने के लिए तैयारियां कर रहा है और इस सिलसिले में ज़ल्म खलीलज़ाद जो हैं वो खत्ते के 4 उनकी दौरे के ऊपर आए हुए हैं। तो ज़ल्म खलीलज़ाद का जो इस वक्त तर्ज़ अमल है काबुल में हुकूमत की ट्रांज़ैक्शन के हवाले से, वो भी सबके सामने है। मसलन उन्होंने कहा है कि तालिबान को जो अपना इक़्तिदार मुंतक़िली होगी उससे पहले ये है कि एक मुख्तसर अरसे के लिए एक अरूरी और आर्ज़ी हुकूमत बनाना पड़ेगी, जिसकी ज़िम्मेदारी ये होगी कि वो अशरफ गनी एंड कंपनी से इक़्तिदार लेके अफ़गान तालिबान के सुपुर्द करेगी और इस अबूरी हुकूमत का जो सरबराह होगा वो मुझे मुकर्रर किया जाए। इस हवाले से अमरीकियों में ज़ल्म खलीलज़ाद के बारे में कुछ शक व शुबहात भी हैं और जॉन बोल्टन जो अमरीकी कौमी सलामती के साबक़ा मुशीर हैं, उन्होंने अपनी किताब में लिखा था कि सदर ट्रंप को ज़ल्म खलीलज़ाद पे मुकम्मल शक है कि ये डबल गेम कर रहे हैं हमारे साथ। ये हमारे साथ भी हैं और ये दूसरी तरफ अफ़गान तालिबान के साथ अपनी लाइन भी सीधी रखे हुए हैं। तो ये सारी सूरत हाल है। तो इस हवाले से हम ये देखते हैं कि एक तरफ अफ़गानिस्तान है और दूसरी तरफ मशरिक़ वस्ता के ये ममालिक हैं। दोनों तरफ अमरीकी रवैये हमारे सामने हैं कि वो किस अंदाज के अंदर इन दोनों खित्तों के मुसलमानों से डील कर रहे हैं और कैसे इस चीज़ को लेकर वो आगे चल रहे हैं। तो ज़ल्म खलीलज़ाद ने चूँकि ये भी कहा है कि हम किसी तीसरे फरीक को इस ट्रांज़ैक्शन के दौरान या इस मुंतक़िली इक़्तिदार के दौरान किसी तीसरे फरीक को दखल नहीं होने देना चाहते।
اور یہ ایک طریقے سے انہوں نے واضح پیغام دے دیا ہے۔ زلمے خلیلزاد جو ہیں وہ ماضی میں بھی افغانستان کے امور کے حوالے سے خاص متحرک رکھ رہے ہیں۔ ان کے حوالے سے میں نے ایک بہت طویل نظام ملت میں ایک تجزیہ دیا تھا، جس میں یہ بیان کیا گیا تھا کہ زلمے خلیلزاد جو ہیں در حقیقت یہ CIA کے اثاثے ہیں، یہ دیکھا جائے تو، اور ماضی میں جو بھی کچھ یہ انہوں نے کیا ہے، جو بھی انہوں نے اپنی سفارتی اور دیگر مذاکراتی معاملات کو آگے بڑھایا ہے، اس میں ان کا جو سب سے زیادہ رول تھا وہ CIA کی ہدایت کے مطابق ہوا کرتا ہے۔ لازمی بات ہے جو امریکی اسٹیبلشمنٹ کا حصہ ہے۔ تو اب کیونکہ افغانستان کی اینڈ گیم جو ہے وہ بظاہر اپنے اختتام پہ نظر آ رہی ہے، اور اب منتقلی اقتدار کا ایک مرحلہ پھر سامنے آتا ہے، تو اس حوالے سے زلمے خلیلزاد صاحب جو ہیں وہ اپنا بھرپور کردار ادا کرنا چاہتے ہیں، اور جاتے جاتے وہ ایک یہ بھی ٹھپا اپنے اوپر لگوانا چاہتے ہیں کہ وہ بھی چاہے وہ عبوری طور پہ صحیح افغانستان کے صدر رہے ہیں۔ تو ناظرین محترم، ان دونوں صورتحال کو سامنے رکھ کر ہم اس بات کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جو استقامت کے ساتھ اور جو ہمت کے ساتھ اور جو نظریے کے ساتھ اپنے قدموں پہ جمے رہتے ہیں، امریکہ جیسی قوتیں جو ہیں ان کے سامنے کس طرح ڈھیر ہو جاتی ہیں، اور دوسری طرف یہ بحرین جیسے ملک ہیں جس کے ولی عہد کے سامنے وائٹ ہاؤس میں بٹھا کر صدر ٹرمپ جو ہے وہ یہ بات بیان کر رہے ہیں کہ اس ملک کے اثاثے $700 بلین ہیں، جو 2 سال بعد جا کے $738 بلین ہو جائیں گے، جو بہت زیادہ ہیں۔ تو یہ بات کہنے کا مقصد کیا ہے؟ یہ $700 بلین وہ کس مد میں گنوا رہے ہیں؟ جو ٹھیک ہے کہ یہ اپنا یہ ایک خلیجی ملک ہے اور ایک امیر ملک ہے، بلکہ امیر ترین ملک ہے، لیکن اس سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ سعودی عرب کے ساتھ بھی یہ رویہ اختیار کیا ٹرمپ صاحب نے، اور انہوں نے ایک بہت بڑی رقم جو ہے وہ سعودیوں سے اسلحے کی خریداری کی بنیاد پہ وصول کی، اور اب جو ہے اس طرف بھی ان کا یہی ارادہ نظر آتا ہے کہ یہ بحرین کے اثاثے جو ہیں وہ گنوا کر آخر دنیا کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں، امریکی اسٹیبلشمنٹ کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں۔ تو اس چیز کا سمجھنا زیادہ مشکل نہیں ہے۔ تو افغانستان کے حوالے سے بھی رویہ ہمارے سامنے ہے بڑی قوتوں کا، اور مشرق وسطیٰ کی ان حکومتوں کے، عرب حکومتوں کے متعلق جو امریکہ اسرائیل کا رویہ ہے وہ بھی ہمارے سامنے ہے۔ ان دونوں رویوں میں زمین اور آسمان کا فرق ہے۔ بات یہ ہے کہ جو اپنے قدموں پہ کھڑے ہو جاتے ہیں، جو اپنے مقاصد کے حصول کے لیے، اپنی ملی غیرت کے لیے جو سینہ سفر ہو جاتے ہیں، ان کے سامنے بڑی قوتیں ڈھیر ہو جایا کرتی ہیں۔ اب دوسری طرف ہم آتے ہیں کہ امریکہ سے افغانستان میں سے امریکہ کا انخلا، اور اس کے بعد جو ہے موجودہ صورتحال، جس میں ہم دیکھتے ہیں کہ بھارت کی چائنا کے ہاتھوں جو درگت بنی ہے، اور اس درگت کا بدلہ لینے کے لیے جو کچھ وہ لائن آف کنٹرول پہ پاکستان کے خلاف در اندازیاں کر رہا ہے، اور اپنا معصوم کشمیری مسلمانوں کو اپنے ظلم و ستم کا نشانہ بنا رہا ہے، تو یہ بات ہم کہتے چلیں گے کہ اس بات کو بالکل نظر انداز نہ کیا جائے۔ امریکہ بھلے افغانستان سے چلا جائے، لیکن ہم پہلے بھی یہ کہہ چکے ہیں کہ بھارت جو ہے یہ اسرائیل اور امریکہ کی فرنٹ لائن ہے اس خطے میں۔ اسی کو وہ چین کے خلاف استعمال کرنا چاہتا ہے، اسی کو وہ پاکستان کے خلاف استعمال کرنا چاہتا ہے۔ اسی لیے ہم نے پہلے بھی یہ کہا تھا کہ پاکستانی قوم کو اس بات کا اندازہ ہونا چاہیے، اور ان کو یہ عزم رکھنا چاہیے کہ ہم اپنے دفاعی اداروں کے ساتھ بالکل شانہ بشانہ ہو کے کھڑے رہیں۔ اسی صورت میں امریکہ، اسرائیل کی اور یہ بھارت کی جو اپنا شیطانی ٹرائی اینگل ہے، شیطانی مثلث ہے، اس کے شیطانی عزائم کا مقابلہ کیا جا سکتا ہے۔ کیونکہ ابھی بھارت کے وزیر اعظم مودی کے حوالے سے ہم دیکھتے ہیں کہ ان کو داخلی طور پر بہت زیادہ مزاحمت کا سامنا ہے،
ان کی تمام چالیں الٹی پڑ چکی ہیں. جو چیز وہ پاکستان کے خلاف کرنا چاہتے تھے وہ خود اپنے ان کے ملک میں شروع ہو چکی. اور ناظرین محترم، میں پھر دوبارہ اس بات کا اعادہ کروں گا کہ بھارت کبھی بھی تاریخ میں ایک ملک نہیں رہا ہے. یہ ایک چھوٹا بر اعظم تھا، اس لیے اس کو بر صغیر کہا جاتا ہے. ایک چھوٹا بر اعظم تھا جس میں بے شمار ریاستیں تھیں. یہ 1947 میں جو ہے انگریزوں کا معروف منت ہے کہ اتنا بڑا بھارتی ریاست جو ہے وہ بنا دی گئی. ورنہ حقیقت میں یہاں سینکڑوں زبانیں ہیں، سینکڑوں قومیں ہیں، سینکڑوں مذاہب ہیں، اور اس کو ایک سیکولرزم کے نام پہ، ایک مصنوعی نام کے اوپر جوڑنے کی کوشش کی گئی ہے، جس کا منظر اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ کس قسم کا سیکولرزم ہے. یہاں اقلیتیں محفوظ نہیں ہیں. مسلمانوں کے ساتھ کیا سلوک ہو رہا ہے، کشمیر کے مسلمانوں کے ساتھ کیا سلوک ہو رہا ہے. اور ابھی چند دن قبل ہی ہم نے ایک بڑا عجیب و غریب اور ایک انتہائی دردناک منظر دیکھا جب ایک 3 سالہ کشمیری بچے کے ساتھ سامنے اس کے نانا کو بھارتی غاصب فوجیوں نے گولیوں سے بھون ڈالا اور شہید کر دیا. یہ وہی منظر ہے جو ہم اسرائیل میں دیکھتے ہیں، جو ہم مقبوضہ فلسطین میں دیکھ رہے ہیں کہ اسرائیل کی غاصب فوجیں مظلوم فلسطینی مسلمانوں کے خلاف کس طریقے سے نبرد آزمائیں اور ان کو اپنے ظلم و ستم کا نشانہ بنا رہے ہیں. سیم وہی پالیسی، سیم وہی حکمت عملی یا اسٹریٹجی جو ہے وہ بھارت کی غاصب فوج نے مقبوضہ کشمیر میں اختیار کر رکھی ہے، اور کشمیری مسلمانوں کے خلاف یہ اپنا انہوں نے رویہ اختیار کیا ہوا ہے. آئے روز وہاں شہادتیں ہوتی ہیں. تو اس سلسلے میں ہمیں اس بات کا پورے طریقے سے ادراک ہونا چاہیے کہ آنے والے دور میں خطے کے اندر کیا ہونے جا رہا ہے. اور اس سلسلے میں افغانستان کی صورتحال کو ذہن میں رکھیں، مشرق وسطیٰ کی صورتحال کو ذہن میں رکھیں. مشرق وسطیٰ کی صورتحال، افغانستان کی صورتحال یا ہمارے خطے کی صورتحال سے بالکل الگ نہیں ہے. اس کو جوڑ کے دیکھیں، ان معاملات کو جوڑ کے دیکھیں تو ہمیں یہ پورا چیس بورڈ جو ہے یہ سمجھ آ جائے گا کہ یہ کس قسم کی شاطرانہ چالیں ہمارے ساتھ کھیلی جا رہی ہے. تو اس سلسلے میں انشاءاللہ اگلی مرتبہ مزید گفتگو کریں گے. یہاں صرف ایک بات بیان کرنا چاہتا ہوں کہ کچھ دوستوں کا اصرار ہے کہ حجاز ریلوے لائن کی تاریخ کے حوالے سے میں کچھ اپنا یہاں معلومات شیئر کروں دوستوں کے ساتھ، اپنے ویور کے ساتھ. تو اس سلسلے میں یہ عرض ہے کہ میں نے اپنی کتاب تاریخ آثار مدینہ منورہ میں ایک باب باندھا ہے حجاز ریلوے لائن کے حوالے سے. وہ کہ یہ بڑا طویل لیکن انتہائی دلچسپ اور دلسوز قسم کا یہ باب ہے. حجاز ریلوے لائن جس کا پہلا اسٹیشن دمشق اور جس کا آخری اسٹیشن مدینہ منورہ تھا، اور جس کی لائن کو باغی عربوں کے ساتھ مل کر دارالفریقیہ نے تباہ کر دیا تھا. تو اس سلسلے میں انشاءاللہ عنقریب ایک سلسلہ شروع کروں گا جس میں حجاز ریلوے لائن کی تاریخ کے حوالے سے گفتگو کریں گے. یہ سلسلہ تھوڑا سا طویل ہے، اس لیے ممکن ہے 2 یا 3 حصوں میں ہم اس کو بیان کی اجازت چاہتا ہوں. یہ مانیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.